बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ साबोलेट आगर की किस्त नंबर 3। ब्लैक ज़ीरो इमरान और उसके साथियों के बारे में बेहद बेचैन था। उनकी कोई खबर नहीं थी। उधर सफदर भी गुम था। उसके तमाम साथी सिवाय जूलिया के मंजर से गायब थे। तनवीर जख्मी पड़ा था। ब्लैक ज़ीरो को इमरान और कैप्टन शकील की सलाहियतों पर बेपनाह एतमाद था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुस्तरब था। अब तक इमरान की तरफ से कोई कॉल आ जानी चाहिए थी। उधर सर रहमान ने फ़ोन करके ये बताया था कि कैप्टन फयाज भी कल से गुम है, उसका कोई पता नहीं चल रहा। ब्लैक ज़ीरो की अकल हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। आला हुकाम अलहदा परेशान थे। इतनी अहम फाइल का कोई पता नहीं चल रहा था। ब्लैक ज़ीरो फाइल की अहमियत से बखूबी वाकिफ था। फाइल में दरअसल उस मंसूबे की तफसील थी जिसके अंदर एक दोस्त की मदद से हाइड्रोजन बम और फैक्ट्री तैयार हो रही थी। वो दोस्त मुल्क इस सिलसिले में मंजर आम पर नहीं आना चाहता था। फैक्ट्री के हिफाजती इंतजामात फाइल की चोरी के बाद सख्त तरीन कर दिए गए थे, लेकिन इस फाइल में उस दोस्त मुल्क के वजीर खारजा के दस्तखत थे। अगर वो मुआहदा आउट हो जाए तो बेशुमार बैनुल अक़वामी पेचीदगियां पड़ जाने का खतरा था। इसलिए इस फाइल को हर सूरत में वापस करना इंतहाई ज़रूरी था। ये सोचें ब्लैक ज़ीरो को बेहद परेशान कर रही थी। एक एक लम्हा अहम था और वो भी अब तक इस सिलसिले में कुछ न कर सका था। आखिर उसने कुछ सोचकर टेलीफोन का रिसीवर उठाया और जूलिया के नंबर डायल किए। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ आई। यस, जूलिया स्पीकिंग। X2, ब्लैक जीरो ने मखसूस लहजे में कहा। यस बॉस, जूलिया की आवाज़ उसके कानों से टकराई। जूलिया, तुम कार में अभी जामनगर के रूपा बार में जाओ। वहां किसी न किसी तरीके से तुम्हें बार के मालिक रूपा से मिलना है। तरीका कार का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इमरान वगैरह वहां गए थे, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली है। तुमने रूपा से मिलकर ये अंदाज़ा लगाना है कि इमरान वगैरह कहाँ हैं, और इस किस्म की बातचीत और एक्टिंग करना कि रूपा तुमसे खटक जाए, और अगर वो तुम्हें अगवा करके कहीं भेजें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारे बालों के क्लिप में नंबर 4 ट्रांसमीटर ज़रूर होना चाहिए, और जिस वक्त तुम रूपा बार में जाओ उसे हर वक्त ऑन रखना। समझ गई तुम? बिल्कुल बॉस, आप कतई बेफिक्र रहें, जूलिया की आवाज़ आई। ओके, ब्लैक जीरो ने रिसीवर रख दिया। चंद मिनट तक वो बैठा सोचता रहा। फिर उसने उठकर सामने लगी हुई अलमारी खोली और प्लास्टिक मेकअप करना शुरू कर दिया। अब उसकी शक्ल काफ़ी बदल चुकी थी। उसने दूसरी अलमारी से नंबर 4 ट्रांसमीटर निकालकर जेब में डाला, और एक दो और चीज़ें जेब में डालकर फिर अपने मखसूस कमरे की में आ गया। उसने जूलिया को बतौर चारा इस्तेमाल करने का फैसला किया था। उसके अलावा उसके ख्याल में कोई सूरत न थी। अब वो जूलिया का पीछा करके तंजीम के हेडक्वार्टर तक पहुंचना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज रफ्तारी से जामनगर की तरफ दौड़ रही थी। रास्ते में उसे जूलिया अपनी कार में जाती हुई नजर आई। वो उसे क्रॉस करता हुआ आगे निकल गया और दूर चला गया। वो इससे पहले रूपा बार में नहीं जाना चाहता था। चुनाचे थोड़ी देर बाद वो रूपा बार में दाखिल हो रहा था। उसने एक कोने में रखी हुई एक अलग थलग मेज संभाली और मेज पर पड़े हुए अखबार को उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया, और दूसरे लम्हे वेटर उसके सर पर सवार था। कॉफी लाओ, ब्लैक जीरो ने उसे हिदायत की, और वह सर झुकाकर चला गया। चंद लम्हे बाद कॉफी उसके मेज तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त जूलिया भी बार में दाखिल हुई। हाल में बैठे तकरीबन तमाम अफराद की नजरें उस तरफ उठ गईं। हाल में चूंकि ज्यादा तादाद गुंडा टाइप अफराद की थी, इसलिए उसने बहुत से लोगों की नजरों में ब्लैक जीरो ने हवस के साए नाचते देखे, और फिर बुरा समूह बनाकर कॉफी तैयार करने लगा। जूलिया हाल के दरमियान पड़ी हुई एक खाली मेज पर बैठ चुकी थी। वेटर लपक कर उसके पास पहुंचा। उसके दांत बाहर निकल रहे थे। ब्लैक जीरो ने जेब से 4 नंबर ट्रांसमीटर, जो बिल्कुल छोटे साइज में था, तकरीबन एक आम कैप्सूल से 4 गुना कम, निकालकर कान के अंदर चिपका लिया। ये ट्रांसमीटर मुल्क के मशहूर साइंसदान मिस्टर सिद्दीकी की इजाद थी, जो खसूसन सीक्रेट सर्विस के लिए इजाद किए गए थे। इस ट्रांसमीटर के ऊपर ऐसा सोल्यूशन लगा दिया गया जो जिस्म के साथ चिमट जाता था। इसको इमरान की फरमाइश पर तैयार किया गया था, क्योंकि आम ट्रांसमीटर कानों में नहीं लगाया जा सकता था, और इस पर अगर कोई कॉल आती तो एजेंट को उठकर अलहदा जाना पड़ता था, जिससे बाज़-औक़ात उस पर शक किया जा सकता था। ब्लैक जीरो ने वो ट्रांसमीटर ऑन कर लिया, इसलिए अब वो आराम से बैठा जूलिया की गुफ्तगू सुन रहा था। कॉफ़ी ले आओ, जूलिया वेटर को कह रही थी। ओके मैडम, वेटर ने कहा और तेजी से काउंटर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जूलिया की मेज पर कॉफ़ी सर्व की जा चुकी थी।
جولیا نے آرام سے کافی بنائی، اس کا ایک گھونٹ لیا اور پھر یک لخت اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اس نے کافی کی پیالی زور سے فرش پر دے ماری۔ ایک دھماکہ ہوا اور ہال میں بیٹھے ہوئے سب لوگ چونک پڑے۔ ویٹر تیزی سے جولیا کی طرف آیا۔ یہ کافی لائے ہو؟ یہ بار ہے یا گندگی کا ڈھیر؟ جولیا کی آواز غصے سے پھٹ پڑی۔ بلیک زیرو دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا کیا چال چل رہی ہے۔ کیا ہوا میڈم؟ ویٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا سر۔ ایسی کافی تم لوگوں کو پلاتے ہو جس سے بدبو آ رہی ہے۔ کہاں ہے تمہارا مالک؟ میں اس سے بات کروں گی۔ کیا تم لوگ پیسے نہیں لیتے، خدا کے نام پر کافی پلاتے ہو؟ جولیا غصے سے چیخ اٹھی۔ میڈم میں اور کافی لا دیتا ہوں، ویٹر نے جولیا کے غصے سے اور زیادہ گھبراتے ہوئے کہا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ جولیا کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ وہ سب ویٹر کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ نہیں، کہاں ہے تمہارا مالک؟ میں اسی سے بات کروں گی، جولیا نے چہکتے ہوئے کہا۔ مینیجر کاؤنٹر سے نکل کر جولیا کے قریب آ گیا۔ مادام آپ تشریف رکھیں، کافی اور آ جاتی ہے، اس نے اپنے لہجے کو نرم بناتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ چہرے سے انتہائی سخت گیر معلوم ہو رہا تھا۔ کیا تم اس بار کے مالک ہو؟ جولیا نے غصے سے اس کی طرف گھوم کر کہا۔ نہیں مدام، میں اس بار کے مالک روپا ہیں، مینیجر نے جواب دیا۔ اب اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی آ گئی تھی۔ تو میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، جولیا نے کہا۔ باس بھی آپ سے ملنا ضرور پسند کریں گے کیونکہ آپ جیسی تتلیاں اسے اچھی لگتی ہیں، مینیجر نے زہر خند لہجے میں کہا۔ شٹ اپ! جولیا چیخی اور اس کا ہاتھ گھوم گیا۔ مینیجر کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ لوگ سکتے میں آ گئے۔ مینیجر کی آنکھوں میں سرخی آ گئی، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ جیب سے باہر آتا، سیڑھیوں پر روپا نظر آیا۔ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے یہاں؟ روپا نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس آواز کے سنتے ہی ہال میں افراتفری مچ گئی۔ جولیا کے ارد گرد کھڑے گنڈے تیزی سے اپنی اپنی میزوں کی طرف چلے گئے۔ مینیجر کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، مگر اس نے اپنے لہجے کو مؤدبانہ بناتے ہوئے روپا سے ساری تفصیل بیان کی۔ تو تم ہو روپا، اس بار کے مالک؟ جولیا نے لاپرواہی سے روپا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، روپا نے آہستہ سے کہا۔ تمہارے ہاں ایسی سڑی ہوئی گندی کافی لوگوں کو پلائی جاتی ہے؟ جولیا نے کافی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم میرے ساتھ دفتر چلو، وہیں آرام سے بات کریں گے۔ روپا کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ بہت غور سے جولیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیوں، یہاں بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ شاید تم ڈر رہی ہو مادام، میرے خیال میں یہاں کے ماحول سے میرے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنا زیادہ بہتر ہے، روپا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تم سے کیوں ڈروں گی؟ کیا تم مجھے کھا جاؤ گے؟ چلو، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، جولیا نے کہا، اور وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ بلیک زیرو اپنی میز پر بیٹھا اطمینان سے سب کچھ سن رہا تھا۔ اس نے ہنگامے میں کوئی دخل نہ دیا، بلکہ خاموشی سے بیٹھا کافی پیتا رہا۔ ان کے اوپر جانے کے بعد ہال میں جولیا کے متعلق چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں، اور مینیجر کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا اب بھی گال سہلا رہا تھا۔ شاید تھپڑ کافی زوردار پڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ، روپا کی آواز بلیک زیرو کے کانوں میں آئی۔ جولیا دھم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ روپا نے گھنٹی بجائی، فوراً ایک بیرا کمرے میں آیا۔ بہترین کافی تیار کروا کے لاؤ، روپا نے بہرے سے کہا، اور بیرا ادب سے سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ روپا نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے جولیا کہتے ہیں، جولیا نے اصل نام بتا دیا۔ جولیا؟ روپا چونک پڑا اور پھر بغور جولیا کو دیکھنے لگا۔ تم چونکے کیوں؟ جولیا نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کسی زمانے میں میری ایک دوست کا نام جولیا تھا، روپا نے مبہم سا جواب دیا۔ اتنے میں بیرا کافی لے کر آ گیا۔ روپا نے کافی بنائی اور ایک پیالی اٹھا کر جولیا کے سامنے رکھ دی۔ جولیا روپا کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کے چونکنے سے وہ کھٹک سی گئی تھی کہ روپا اس کی اصلیت پہچانتا ہے، اس لیے اسے شک تھا کہ وہ کافی میں ضرور کوئی خواب آور دوا ملائے گا، لیکن اس کے بغور دیکھنے کے باوجود اسے ایسی کوئی حرکت نظر نہ آئی۔ چنانچہ وہ کافی کی طرف سے مطمئن ہو گئی۔ ہاں تو مس جولیا، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ روپا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جولیانا فٹر واٹر، جولیا نے اطمینان سے جواب دے کر کافی کا ایک لمبا گھونٹ لیا۔ کیا تم عمران کی ساتھی ہو؟ اچانک روپا نے پوچھا، اور کافی کی پیالی جولیا کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی، کیونکہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ روپا عمران کے بارے میں یوں براہ راست سوال کرے گا۔ تم عمران کو کیسے جانتے ہو؟ جولیا نے حواس باختہ ہوتے ہوئے روپا سے پوچھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو میں نے گرفتار کر لیا ہے مس جولیا، اور روپا کے ہاتھوں میں ریوالور چمکنے لگا۔ مجھے افسوس ہے مس جولیا کہ تم عمران وغیرہ کی ساتھی نکلیں، ورنہ پہلے میرا خیال تھا کہ کچھ دن تمہارے جسم کے دل آویز خطوط سے مزے اٹھاتا۔ جولیا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ تو کیا تم مجھے گولی مار دو گے؟ جولیا نے خوف زدہ ہونے کی ایکٹنگ کی۔ نہیں،
پہلے یہ بتاؤ کہ تم خصوصاً میرے کیفے میں کیوں آئی ہو، اور پھر خاص طور پر جھگڑا کیا۔ میرے خیال میں تم مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب تمہارا کوئی نہ کوئی ساتھی تمہاری نگرانی کر رہا ہوگا۔ ویسے میں اسے چیک کر لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہاتھ سے میز پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ چند لمحے بعد ایک غنڈہ ہاتھ میں مشین گن لیے کمرے کے اندر آ گیا۔ مس جولیا، بلاؤز سے اپنا ریوالور نکال کر میز پر رکھ دو، ورنہ میرا یہ ساتھی تمہارے بلاؤز میں بھی ہاتھ ڈالنے سے گریز نہیں کرے گا، روپا نے اطمینان سے کہا۔ میرے پاس کوئی ریوالور نہیں ہے، اور کیا تم مجھے اس لیے یہاں لائے ہو؟ دوسرا، عمران سے میری صرف دوستی ہے، میں اس کے کسی جرم میں شریک نہیں ہوں، جولیا نے احتجاجاً کہا۔ شٹ اپ، شرافت سے ریوالور میری میز پر رکھ دو، روپا نے تلخ لہجے میں کہا۔ جولیا ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن پھر گنڈے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے بلاؤز سے ریوالور نکال کر میز پر رکھ دیا۔ شکریہ، روپا نے تیکھے انداز میں کہا۔ اب میں دیکھتا ہوں تمہارا ساتھی کون ہے، یہ کہہ کر اس نے میز پر لگے ہوئے بٹن کو دبایا۔ بلیک زیرو یہ سن کر فوراً میز سے اٹھا۔ اس نے بل پہلے ہی ادا کر دیا تھا، اور وہ تیز تیز چلتا ہوا کیفے سے باہر نکل آیا۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور تھوڑی دور واقع ایک اور کیفے میں جا کر بیٹھ گیا۔ روپا کے بٹن دبانے کے چند لمحے بعد ایک بیرا پھرتی سے کمرے میں داخل ہوا۔ یس سر، مینیجر کو بلاؤ۔ اوکے باس، بیرا واپس چلا گیا۔ چند لمحے بعد کاؤنٹر مین، جس کو جولیا نے تھپڑ مارا تھا، اندر داخل ہوا۔ اندر کی سچویشن دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ دیکھو ٹولی، وین کا انتظام کرو، مس صاحبہ کو نمبر 16 لے جانا ہے۔ اوکے باس، ٹونی بھرپور نظروں سے دیکھتا ہوا واپس مڑ گیا۔ تم اس کا خیال رکھو، میں اس کے ساتھی کا پتہ کرتا ہوں، روپا نے گنڈے سے کہا، اور خود باہر نکل آیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ہال میں داخل ہوا، اور پھر اس نے گہری نظروں سے ہال میں بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھا، لیکن اسے وہاں کوئی بھی مشکوک نظر نہ آیا۔ بلیک زیرو وین کا لفظ سن کر کیفے سے باہر نکل آیا، اور ٹہلتے ٹہلتے روپا بار کی پچھلی گلی میں آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ روپا کا ایک دروازہ پچھلی گلی میں واقع ہے، اس لیے اسے امید تھی کہ وین اس گلی میں کھڑی ہوگی، اور واقعی ایک سیاہ رنگ کی وین وہاں کھڑی تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا وین کے قریب آیا۔ وین میں کوئی آدمی نہیں تھا، شاید ڈرائیور کو اطلاع کرنے گیا تھا۔ اس نے جلدی سے چھوٹا سا ڈبہ نکالا، اس کے ساتھ ایک سلوشن ٹیپ لگا ہوا تھا۔ اس نے پھرتی سے وین کے پچھلے نمبر کے نیچے اس ڈبے کے ٹیپ کو چپکا دیا، اور پھر خود مطمئن انداز میں چلتا ہوا گلی پار کر گیا۔ یہ تعقب کرنے کا محفوظ ترین انداز تھا، اور یہ عمران کی مخصوص ایجاد تھی۔ اس ڈبے میں ایک مخصوص بے رنگ سیال تھا، جو کار چلنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے سڑک پر گرتا چلا جاتا۔ اسے ہر شخص نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ایک مخصوص قسم کی اینک پہننے پر یہ سڑک پر دور سے چمکتا تھا، اور تعقب کنندہ وہ اینک پہن کر بڑے آرام سے اس سیال کو دیکھتا وہ تعقب کرتا رہتا۔ یہ انتظام کر کے بلیک زیرو دوبارہ کیفے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں اس نے سنا کہ جولیا کا پستول کا دستہ مار کر بے ہوش کر دیا گیا، اور روپا اسے وین میں ڈالنے کے احکام دے رہا تھا۔ جولیا کو وین میں لاد دیا گیا، اور پھر وین چل پڑی۔ روپا نے ڈرائیور کو تعقب کا خاص خیال کرنے کی ہدایت کی، اور وین چل پڑی۔ بلیک زیرو بڑے اطمینان سے کیفے میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اٹھا، اس نے بل ادا کیا، اور کار لے کر وین کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے وہ اینک پہن رکھی تھی، اور سڑک پر چمکتا ہوا سیال اسے بخوبی نظر آ رہا تھا۔ ایک بڑے ہال میں عمران، کیپٹن شکیل، جوزف، صدیقی، جولیا، صفدر اور سپرنٹنڈنٹ فیاض کرسیوں پر بندے بیٹھے تھے۔ یہ مجرموں کا مقامی ہیڈ کوارٹر تھا۔ 4 گنڈے ہاتھوں میں مشین گننے لیے ہال کے چاروں طرف کھڑے تھے، اور ہال میں 3 نقاب پوش بھی موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نے کہا، باس ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے کہا تو ہے کہ وہ آ رہا ہے، دیکھو کب پہنچتا ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ بھائی صاحب پانی تو پلا دو۔ کافی دیر کے بعد خاموشی سے عمران کی زبان کھجلانے لگی تھی۔ باس کے آنے پر سب کچھ ملے گا، ابھی خاموش رہو، ایک نقاب پوش نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو کیا تمہارا باس بہشتی کا کام کرتا ہے؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن وہ شخص بہشتی کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ بہشتی کیا ہے؟ اس نے ازراہ تجسس پوچھ ہی لیا۔ بہشتی ہمارے ہاں ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو بہت سخی ہو۔ خاموش رہو کیونکہ باس آ رہا ہے، نقاب پوش نے جلدی سے کہا، کیونکہ ہال میں لگا ہوا سرخ بلب جلنے لگا تھا۔ تو کیا میں تمہارے باس سے ڈرتا ہوں؟ عمران نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ شٹ اپ، نقاب پوش غصے سے چیخ پڑا۔ بری بات، چیخنے سے انسان کو سرطان ہو جاتا ہے، عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ نقاب پوش کوئی جواب دیتا، دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا طویل نقاب پوش اندر داخل ہوا۔
سب نقاب پوش اسے دیکھتے ہی ادب سے کھڑے ہو گئے۔ عمران نے بھی اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کوشش میں وہ کرسی سمیت فرش پر لڑک گیا۔ باس کے اشارے پر ایک گنڈے نے اسے پکڑ کر سیدھا کیا۔ شکریہ بھائی صاحب۔ عمران یوں ہانپنے لگا جیسے میلوں چل کر آیا ہو۔ اس کے چہرے پر حماقتیں بھرپور انداز میں جلوہ دکھا رہی تھیں۔ باس ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ عمران کون ہے؟ اس کی گھمبیر آواز حال میں گونجی۔ یہ ایک نقاب پوش نے عمران کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ باقی کون ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ میرے باراتی ہیں حضور۔ عمران کا لہجہ انتہائی فدیانہ تھا۔ شٹ اپ! باس نے ڈانٹا اور عمران یوں ڈر کر سمٹ گیا جیسے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ اس کے ساتھی ہیں، ایک نقاب پوش نے جولیا، جوزف، صدیقی اور کیپٹن شکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر صفدر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اسپیشل برانچ کا جاسوس ہے، اور پھر فیاض کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ یہاں کی مقامی CID کا سپرنٹینڈنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، باس نے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ نمبر 16 کہاں ہے؟ اس نے ایک نقاب پوش سے پوچھا۔ بلیک روم میں سر، نقاب پوش نے مؤدبانہ جواب دیا۔ اسے بلاؤ۔ اور ایک نقاب پوش کے اشارے پر دروازے کے پاس کھڑا ہوا گنڈا باہر چلا گیا۔ چند لمحے بعد ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ سامان تیار ہے؟ باس نے اس سے پوچھا۔ یس سر، نمبر 16 نے سر جھکا کر کہا۔ لے آؤ، باس نے کہا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ کون سا سامان ہوگا، شاید یہ لوگ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ چند لمحے بعد اس نے منہ بنایا کیونکہ وہ نقاب پوش اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں الیکٹرک کاویہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اذیت کے سامان کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ کاویہ ایک چھوٹا اوزار ہوتا ہے جس سے الیکٹرک وائروں میں جوڑ لگائے جاتے ہیں، یعنی اب اس کاویہ سے ان میں سے کسی کے جسم کو جلایا جائے گا۔ عمران کو آگے لے آؤ، باس نے حکم دیا، اور وہ نقاب پوش عمران کو کرسی سمیت اٹھا ہال کے ایک ستون کے پاس لا کر رکھ دیا۔ باس اس ستون کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی قمیض پھاڑو۔ ایک گنڈے نے اس کی قمیض پھاڑ ڈالی۔ ارے ارے ظالمو، اتنی قمیض، اتنی قیمتی قمیض کا ستیہ ناش کر دیا، عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، نہیں مل جائے گی، باس نے اطمینان سے کہا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، عمران جیسے مطمئن ہو گیا۔ لگاؤ، باس نے آہستہ سے کہا، اور ان میں سے ایک نقاب پوش نے کاویہ کا سوئچ پلگ میں لگایا، اور 1 منٹ میں جب کاویہ سرخ ہو گیا تو اس نے عمران کے بازو کی طرف بڑھا دیا۔ بلیک زیرو سیال کی مدد سے تعاقب کرتا ہوا دارالحکومت آ پہنچا۔ تعاقب کنگسلین کی ایک وسیع کوٹھی پر آ کر ختم ہو گیا۔ کوٹھی پر کوئی نمبر پلیٹ موجود نہ تھی، اور کوٹھی کا گیٹ بھی بند تھا۔ اس نے کافی آگے جا کر ایک چھوٹی سی گلی میں اپنی کار روکی اور خود اتر کر کوٹھی کی پچھلی طرف آ گیا۔ اندھیرا کافی بڑھ گیا تھا، اس لیے دیکھ لیے جانے کے امکانات کم تھے۔ کاویہ عمران کے بازو سے چمٹ گیا۔ گوشت کے سڑنے کی سڑاند حال میں پھیل گئی۔ جولیا نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن عمران کے چہرے پر ایک شکن بھی نہ آئی۔ اب اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی طاری تھی۔ کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ یہاں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آخر تم یہ تشدد کیوں کر رہے ہو؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تاکہ تم بتا سکو کہ X2 کون ہے، باس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ X2 میرے پالتو طوطے کا نام ہے۔ تم فکر نہ کرو، ابھی یہ طوطا انسان میں بدل جائے گا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاویہ جادو کا ہے؟ ہاں، اور پھر اس کے اشارے سے نقاب پوش نے کاویہ دوبارہ عمران کے بازو پر لگا دیا۔ عمران کے بازو کی چربی نظر آنے لگی۔ عمران کی آنکھوں میں وحشت کی جھلکیاں نظر آنے لگیں۔ کیپٹن شکیل نے آخر ایک ترکیب سوچ ہی لی۔ بازو کی رسیاں کھولنا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ اس سلسلے میں تو اس کا ہاتھ کا مخصوص کنگن کافی تھا، لیکن اصل مسئلہ حال کی سچویشن پر قابو پانا تھا۔ آخر اس سے عمران کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے کچھ نہ کچھ کر کے عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ عمران اب بالکل خاموش تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں پر کافی زخم آ چکے تھے، لیکن اس کے منہ سے ایک سسکی بھی نہ نکلی تھی۔ کیپٹن شکیل نے آزاد ہوتے ہی ادھر ادھر نظر ڈالی۔ شکر یہ تھا کہ سب لوگوں کی توجہ عمران کی طرف تھی۔ اس کی کرسی ایک کونے میں تھی، اور اس سے چند قدموں پر ایک گنڈا ہاتھوں میں مشین گن لیے کھڑا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں اس مشین گن پر قابو پا لوں تو شاید کوئی بات بن جائے۔ گنڈا بھی عمران کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے بیٹھے پیچھے جمپ لگایا۔ دوسرے لمحے مشین گن اس کے ہاتھوں میں تھی، اور اس کی ہتھیلی کی ضرب گنڈے کی گردن توڑ چکی تھی۔ تمام لوگ چونک پڑے۔ ایک لمحے کے لیے سچویشن کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔
उसी लम्हे मशीन गन चली और बाकी तीनों गुंडे मशीन गन समेत फर्श पर ढेर हो चुके थे। लेकिन दूसरे लम्हे तमाम नकाबपोशों के हाथों में रिवॉल्वर चमके और बॉस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। लेकिन कैप्टन शकील की गन का रुख उसकी तरफ हुआ, लेकिन एक नकाबपोश की रिवॉल्वर से गोली निकली और मशीन गन कैप्टन शकील के हाथों से गिर गई। गोली उसके हाथ पर पड़ी थी, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी गोली कैप्टन शकील के जिस्म में राह ढूंढती, रोशनदान से एक फायर हुआ और हाल में जलने वाली इलेक्ट्रिक ट्यूब बुझ गई। ये फायर यकीनन ब्लैक जीरो ने किया था। कैप्टन शकील ने अपनी जगह से छलांग लगाई और अंदाजे के मुताबिक वहां जा गिरा जहां उनका बास खड़ा था, लेकिन अंधेरे में वो इस सतून से जा टकराया जिसके साथ काविया लगा हुआ था, और फिर वो फुर्ती से उठा, लेकिन फिर वो इमरान की कुर्सी से जा टकराया। उसने कंगन इस्तेमाल किया और फिर इमरान भी रस्सियों से आज़ाद था। इमरान फुर्ती से ज़मीन पर रींग गया। हाल में गोलियां चल रही थीं। अचानक एक चीख उभरी। ये चीख जोसेफ की थी शायद। उसे गोली लग रही थी और कैप्टन शकील ने फायर से होने वाली रोशनी में छलांग लगाई और अब की बार यकीनन उसका हाथ नकाबपोश तक गया था। उसका हाथ मखसूस अंदाज में चला और नकाबपोश की चीख फिजा में गूंज उठी। कंगन के मखसूस इस्तेमाल से उसकी गर्दन कट गई थी। हाल में अफरा तफरी फैली हुई थी। इमरान कोने में पड़ी हुई मशीन गन की तरफ लपका था, लेकिन अभी मशीन गन से दूर ही था कि कोई उस पर आ पड़ा। इमरान ने फुर्ती से टांगे चलाईं, लेकिन मुकाबले में जो शख्स था वो तकरीबन उससे चिमट चुका था। वो भी काफी ताकतवर मालूम हो रहा था। इतने में उसके हाथ में उसका बाजू आ गया। उसने झटके से उसका बाजू मरोड़ दिया, लेकिन फिर उसकी गर्दन पर जोरदार हाथ लगा। उसकी गर्दन पर लंबी खराश आ गई। अगर इत्तफाक से उसकी गर्दन एक तरफ ना झुक गई होती तो यकीनन कारी जख्म आता। उसके जहन में कौंधा सा लपका कि कहीं ये कैप्टन शकील ना हो। शकील उसके मुंह से निकला और दूसरे लम्हे मुकाबिल एक तरफ हो गया। इमरान साहब, वो वाकई कैप्टन शकील था। इमरान उसके खूनी कंगन से बाल बाल बचा था। लाहौला वाला कुव्वता, तुमने तो मार ही दिया था। इमरान ने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा। गर्दन से खून रिस रहा था क्योंकि उसकी चिपचिपाहट इमरान को अपने हाथों पर महसूस हुई। हाल में अब सुकून था। शायद निकाबपोश हाल से निकलने में कामयाब हो चुके थे। इतने में रोशनदान से टॉर्च की रोशनी अंदर आई। इमरान, जल्दी से अपने साथियों को रिहा करो, मुजरिम निकल गए हैं। आवाज एक्स2 की थी। जूलिया ने, जो कुर्सी समेत फर्श पर पड़ी थी, इत्मीनान की सांस ली। हाल वाकई नकाबपोशों से खाली था। टॉर्च इधर उधर डालिए, शायद कोई दूसरी ट्यूब मौजूद हो। इमरान ने हाँक लगाई और फिर टॉर्च की रोशनी में उसे एक ट्यूब नजर आई। उसने फुर्ती से बोर्ड के बटन दबाने शुरू किए। एक बटन दबाने से ही हाल रोशनी से जगमगा उठा। इमरान और कैप्टन शकील ने फुर्ती सब की रस्सियां खोल दी। जोसेफ का बाजू जख्मी था। इतने में ब्लैक जीरो रोशनदान तोड़ चुका था और दूसरे लम्हे उसने हाल में छलांग लगा दी। वो पैरों के बल फर्श पर आ गिरा। इमरान और कैप्टन शकील के अलावा बाकी सब लोग चले जाएं। इमरान, तुम काम कर सकते हो। ब्लैक जीरो की नज़र इमरान के बाजू पर पड़ी, जो जख्मों से पुर थे। बिल्कुल, इमरान ने कहा, तो चलो मेरे साथ। और फिर इमरान, कैप्टन शकील और ब्लैक जीरो हाल से बाहर निकल आए। सारी कोठी खाली थी। वो तीनों भागते हुए फाटक पर पहुंचे। ब्लैक जीरो ने देखा कि स्याह वैन भी गायब थी। फाटक खुला हुआ था। वो तीनों दौड़ते हुए सड़क पर आए। तोते उड़ गए बॉस, इमरान ने ब्लैक जीरो को मुखातिब होकर कहा, क्योंकि सड़क बिल्कुल साफ थी। नहीं, तुम चलो। और फिर वो ब्लैक जीरो के पीछे भागने लगे। गली में उसकी कार खड़ी थी, लेकिन इमरान ने कुछ कहना चाहा। शट अप, जल्दी करो, वक्त कम है, एक्स2 ने सख्त लहजे में कहा, और इमरान सर पर हाथ फेरता हुआ कार में बैठ गया। ब्लैक जीरो ने नकाब उतार दिया। कैप्टन शकील ने जल्दी से उसके चेहरे पर नजर डालनी चाहिए। मैं मेकअप में हूँ शकील। ब्लैक जीरो कैप्टन शकील का इरादा भांप चुका था। कैप्टन शकील झींप कर रह गया। कार में चूंकि अंधेरा था, इसलिए कैप्टन शकील उसे अच्छी तरह ना देख सका। फिर दूसरे लम्हे ब्लैक जीरो ने वो मखसूस ऐनक पहन ली। उसे देखकर इमरान ने इत्मीनान की सांस ली। अब वो समझ गया था कि मुजरिम कहीं नहीं जा सकते थे। उनकी कार तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ती हुई भागी जा रही थी। कैप्टन शकील हैरान था कि बॉस कहाँ जा रहा है, जबकि मुजरिमों की कार भी नजर नहीं आ रही थी। वो अभी तक ताकुब के इस तरीके से ना वाकिफ था, इसलिए उसकी हैरत बजा थी। कार दौड़ती रही, फिर उसका रुख साहिल समंदर की तरफ हो गया। इमरान समझ गया कि मुजरिम समंदर की जानिब भागने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनकी कार समंदर से काफी दूर एक गोदी की तरफ मुड़ गई। जब वो एक मोड़ मुड़कर आगे बढ़े तो समंदर के किनारे मुजरिमों की वैन नजर आई। मुजरिम एक लॉन्च पर चढ़ रहे थे। जब तक उनकी कार साहिल के करीब पहुंची, मुजरिमों की लाश समंदर में काफी दूर जा चुकी थी।
بلیک زیرو، عمران، کیپٹن شکیل پھرتی سے کار سے نکلے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی لانچ یا کشتی نظر نہیں آئی۔ کیپٹن شکیل مایوسی سے ہاتھ ملنے لگا، لیکن بلیک زیرو نے جیب سے ایک ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ وہ اس پر کسی کو کال کر رہا تھا۔ ہیلو نیول ہیڈ کوارٹر، ہیلو نیول ہیڈ کوارٹر، وہ تیزی سے بول رہا تھا۔ عمران بڑے اطمینان سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ زخموں کی وجہ سے اس کی تکلیف کافی بڑھ گئی تھی۔ دوسرے سمندر کی ہوا نے جیسے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ یس نیول ہیڈ کوارٹر اسپیکنگ، ٹرانسمیٹر سے دوسری آواز ابھری۔ X2 اسپیکنگ، اوور۔ کوڈ نمبر دوسری طرف سے شاید آپریٹر تھا۔ نمبر 676 X2 جلدی سے نیول کمانڈر سے رابطہ کرواؤ۔ اوکے سر، آپریٹر کی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد نیول کمانڈر لطیف الرحمان کی آواز ٹرانسمیٹر پر ابھری۔ یس نیول کمانڈر لطیف الرحمان اسپیکنگ، دیکھیے ایک لانچ مجرموں سمیت گودی نمبر 5 سے کسی کی طرف گئی ہے۔ اپنے تمام چاکیوں کو اطلاع کر دو، ایک تیز رفتار لانچ گودی نمبر 5 پر فوراً بھجوا دو، جلدی۔ بلیک زیرو نے حکم دیا اور کیپٹن شکیل X2 کے اختیارات پر ششد رہ گیا۔ اوکے سر، اوور اینڈ آل، بلیک زیرو نے یہ کہہ کر ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور پھر اسے جیب میں ڈال دیا، اور پھر کیپٹن شکیل کو حکم دیا کہ کار کی ڈکی میں سے 3 مشین گنیں اور 25 کے قریب ٹائم بم نکال لائے۔ کیپٹن شکیل تیزی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی 15 منٹ بعد ایک لانچ تیزی سے ان کی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ لانچ ان کے پاس آ کر رکی۔ وہ تینوں پھرتی سے اس پر سوار ہو گئے۔ ڈرائیور تم یہیں رہو، یہ کہہ کر بلیک زیرو نے لانچ چلا دی۔ لانچ واقعی تیز رفتار تھی اور بلیک زیرو اسے پوری سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ اس کا رخ ادھر تھا جدھر مجرموں کی لانچ گئی تھی۔ مجرموں کی لانچ پوری تیزی سے سمندر میں جا رہی تھی۔ اب اس پر 4 آدمی تھے۔ اب انہوں نے نقاب اتار دیے تھے۔ وہ چاروں غیر ملکی تھے۔ ان کا باس دوربین لگائے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ مشرق کی طرف چلو، اس نے لانچ چلانے والے کو حکم دیا، اور لانچ کا رخ مشرق کی طرف ہو گیا۔ باس مجھے حیرت ہے شکیل نے رسیوں سے کیسے ہاتھ آزاد کیے۔ ان میں سے ایک آدمی نے باس کو مخاطب ہو کر کہا، شٹ اپ، تم لوگوں کی بے وقوفی نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ باس فکر کی کیا بات ہے، فائل ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم ان کی پہنچ سے کافی دور نکل آئے۔ دراصل غلطی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے فوراً میجر آپریشن شروع کروا دینا چاہیے تھا، میں X2 کے چکر میں پڑ گیا، باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ باس میجر آپریشن تو اب بھی ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ نہیں، اب وہ پوری طرح چوکنے ہو گئے ہیں، اور پھر X2 کی ٹیم بھی میدان میں آ جائے گی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ X2 کا پتہ چلانے کے بجائے ان لوگوں کو گولی مار دیتے۔ اکیلا X2 کیا کر سکتا تھا؟ باس ادھر ایک چوکی ہے، لانچ والے نے کہا، چوکی سے کترا کر چلو، باس نے حکم دیا، اور لانچ کا رخ ذرا سا تبدیل ہو گیا، لیکن پھر انہیں چوکی سے ایک لانچ اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ خطرہ، باس نے کہا، اور پھر ان تینوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں نظر آ رہی تھیں۔ جتنا تیز چلا سکتے ہو چلاؤ، باس نے حکم دیا، اور لانچ جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اب وہ پوری سپیڈ پر چل رہی تھی۔ چوکی کی لانچ ان سے کافی پیچھے رہ گئی تھی، شاید وہ اتنی تیز رفتار نہ تھی۔ اور تیز چلاؤ، باس نے چیختے ہوئے کہا۔ باس، لانچ آخری سپیڈ پر چل رہی ہے، لانچ چلانے والے نے کہا۔ پھر ان کی لانچ کی رفتار یکدم آہستہ ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ باس غصے سے چیخا۔ سر، پیٹرول ختم ہو گیا، لانچ چلانے والے نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ باس کے ساتھ ساتھ سبھی چونک پڑے، اور پھر باس کی مشین گن سے ایک شعلہ نکلا اور لانچ چلانے والا ایک زوردار چیخ سے اچھلا اور سمندر میں جا گرا۔ گدھا، باس نے کہا۔ اب کیا کریں باس؟ تعاقب کرنے والی لانچ جلد ہی ہمیں پکڑ لے گی۔ جلدی سے غوطہ خوری کا لباس پہن لو، یہاں سے منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ اور پھر چند ہی منٹوں بعد وہ چاروں غوطہ خوری کا لباس پہن کر سمندر میں کود گئے۔ لانچ سمندر کے سینے پر ڈول رہی تھی اور اس کا انجن بند ہو چکا تھا۔ سامعین کرام، یہ قسط نمبر 3 تھی۔ اگلی اور آخری قسط سننے کے لیے اگلی ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔